बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। जजेस खत मिज़ाइद, बड़ी तबाही के खदशात। काबीना की मंजूरी से जुडिशल कमीशन बनाने का इत्तेफाक हो गया। निगरान वज़ीर आज़म दोबारा सेनेटर और बाबर आजम कप्तान। लाडलों की चित्रौल परेड का प्रोग्राम मंसूबा तैयार, और अली अमीन गंडापुर ने आखिरकार मोहसिन नकवी से मुलाकात कर ली। अब इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर और पीटीआई। इमरान खान कहते थे दो आदमियों को माफ़ नहीं करूँगा, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर को और एक मोहसिन नकवी को, और कुदरत ने मोहसिन नकवी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, या हालात ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और मामलात इतने बिगड़े कि हालात ने चुगली खाई कि पाजी मामला गड़बड़े। तो फिर अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ के पास भी पहुंच गए, और अब उन्होंने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात कर ली। इसलिए कि मामलात सूबाई जो हैं वो भी क्यों कि जिस तरह मशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ और उनकी हलाकत हुई, और दूसरी दहशतगर्दी के मामलात हैं, ये बग़ैर वफाक के और वज़ीर दाखिला के इनसे निपटना मुमकिन नहीं। लिहाजा मजबूरन अली अमीन गंडापुर यानी वज़ीर आला KP को मिलना पड़ा वफाकी वज़ीर दाखिला से। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला की एक जगह से छुट्टी भी हो गई। कहाँ से छुट्टी हो गई ये भी आपको बताता हूँ। मोहसिन नकवी पर बड़े हमले हो रहे कि मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी, लेकिन मोहसिन नकवी को ECL कमेटी से निकाल बाहर कर दिया गया, यानी अब उसमें नहीं, वज़ीर दाखिला उसमें शामिल नहीं होंगे। अब इस कमेटी ने क्या किया, एक फ़ैसला हुआ काबीना कमेटी ने, ECL कमेटी के हवाले से एक फ़ैसला हुआ। ECL कमेटी ने जो चित्रौल का प्रोग्राम बनाया लाडनों का, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ अदवार के, कुछ माजी के हैं, कुछ मौजूदा हैं, कुल लाडले हैं, लाडले थे और लाडले नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सी जगह बाकायदा उनको सहूलतकारी हो रही थी। तो उन्हें कुछ ECL में नाम डाल दिए हैं, कुछ निकाल बाहर किए। नाम ज़्यादा हैं, लिहाजा सबके नाम लेना कोई ज़रूरत भी नहीं है इतनी। आपको अखबारात में बाकायदा तफसील नज़र आ जाएगी, लेकिन ये चूँकि शार्ट टाइम होता है, इसमें कम बात की जाए तो दो बड़े नाम आपको वो बता दूं कि जो डाल दिए गए हैं वो हैं जनाब हमारे दोस्त समी इब्राहिम और इमरान रियाज साहब का नाम। इनका ECL में डाल दिया गया कि जनाब मुल्कों बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मुल्कों बाहर जड़े गए हैं लाडले, चाहे वो साबिर शाकिर हों या मोहित पीरज़ादा हों या कोई और, वो जो जुल्म ढा रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़ या इस निज़ाम के ख़िलाफ़, वो काफ़ी हैं। लिहाजा मज़ीद किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया। और दूसरी तरफ एक बड़ा नाम जो निकाल दिया गया, उस पर भी आप हैरान होंगे। वो नाम है जनाब बाबर अवान साहब का, साबिक़ वज़ीर क़ानून। और वो कौन है? बाबर अवान ने अमली इब्तिदा जो की थी सियासत की, वो की थी जमात इस्लामी से। फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर रहे, फिर वहाँ से निकले PTI में चले गए, इमरान खान के वकील, इमरान खान के ख़ास। लेकिन ECL से नाम निकलवाना चाहते थे। फिर ये सोचें कि वो कितने ड्यूटीफुल है कि उनका नाम निकाल दिया गया। ये कैसा है? अब ये सारी चीज़ें गौर तलब हैं, लेकिन बहरहाल हालात वाक़यात के साथ होते रहते हैं, और हालात जो हैं वो चुगली खाते रहते हैं, चाहे आप उनको पर तवज्जो दें या ना दें, लेकिन वो अपना काम दिखाते रहते हैं, इशारे किनारे में बताते रहते हैं कि देखो जी पाजी है होने वाला है, हो गया है, हो जाएगा, इस तरह कीता जा रहा है। ये सारे काम हो रहे हैं। अब एक और ख़बर कि निगरान वज़ीर आज़म यानी बलूचिस्तान से जो 7 सेनेटर जैसे वो बिला मुकाबला हो गए। अब उन सेनेटर्स में निगरान वज़ीर आज़म इनवाल काकड़ भी सेनेटर है, पहले भी सेनेटर थे, सेनेटर की सीट से इस्तीफ़ा दे के निगरान वज़ीर आज़म बने, अब फिर वो सेनेटर बन गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी थी, उसने तजवीज़ दी है, नाम पेश किया कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए,
اس سے بہتر دوسرا نہیں ہے، لیکن دوسرا نام بھی انہوں نے دیا رضوان احمد کا، اور یہ جوڑی بڑی زبردست ہے۔ بہرحال ماضی میں کوئی اچھی ایز اے کپتان کوئی کارکردگی یا کامیابیاں نہیں ہو سکی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام لوگوں کا خیال یہ نقاط جو ہے کرکٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا پلیئر جب کسی ذمہ داری پہ آیا تھا نا، یعنی کپتان بنا دیا جائے تو پھر وہ اس کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے۔ تو یہ تو بابر اعظم کا امتحان ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، پہلے بڑی ان کو انگلی اٹھائی گئی تھی اور اب پھر سے بنا دیا جائے گا، پھر ان کی اپنی پرفارمنس، دنیا کے اس وقت ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں اور دونوں رضوان بھی، تو اب ان کا بھی یہ ایک ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اچھا، اب کابینہ کی منظوری ہوا کیا ہوا، یہ جو ججز کا جو ایک خط جو میزائل بن گیا، جس سے میں نے کہا نا کہ خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ بہت سے مطلب نقصانات اور تباہی ہوگی، کیوں؟ یہ بہت بڑا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کی مطلب ڈیمانڈ تھی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی، دوسری سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی تھی، پھر حالات بھی کہہ رہے تھے کہ ججز سے، تو قاضی فائز صاحب کو بھی اس کی خط کی کاپی گئی تھی، لیکن بھیجا انہیں تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے دائرے اختیار میں نہیں ہے جوڈیشل کمیشن بنانا، نہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں، لہٰذا قاضی صاحب نے جناب فوراً کارروائی کی۔ کیا کیا؟ پہلے اٹارنی جنرل وغیرہ سے ملاقات کی، سینئر ججز سے مشاورت کی، یعنی مسرور علی شاہ وغیرہ دوسرے سے، اپنے گرد و نواح مطلب پوری تلاشی لئی، منجی تھلے ڈانگ ڈونگ پھیر لی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے فل کورٹ بلا لیا، وہ جس کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کا اعلانیہ جاری نہیں ہوا کہ مکمل بات سامنے نہیں آئی تھی گزشتہ روز۔ اب جو ہوا دوسرا اجلاس، اس میں وہ کیا بات تھی، پہلے اجلاس میں کیا ہوئی، اس سے یہ ثابت ہو رہا کیا ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی کہ وہاں اتفاق کیا گیا کہ جناب کابینہ نے یہ بنانا ہے، حکومت نے یہ بنانا ہے، لہٰذا وزیر اعظم کو رابطہ کیا جائے اور ان سے ملاقات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت یہ کام کرے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، جو ایک طریقہ کار ہے آئینی۔ تو اس کے لیے انہوں نے رابطہ کیا، تو جناب چاچو نے کی کام پایا، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف نے، انہوں نے کہا جناب میں خود آ رہا ہوں، اور وہ خود اپنے وفاقی وزیر قانون کے ساتھ اعظم نذیر طارق کے ساتھ وہ چیف جسٹس کو ملنے چلے گئے۔ بڑا شور مچا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہو گیا کہ جناب یہ مداخلت کے لیے وزیر اعظم صاحب خود پہنچ گئے، لیکن وہ گئے ان کی ڈیمانڈ پہ کہ وہ ملنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، ہم احترام کرتے ہیں عدالتوں کا، ہم احترام کرتے ہیں ججز کا، ہم احترام کرتے ہیں چیف جسٹس کا۔ وہ خود پہنچ گیا، پھر وہاں پہ انہوں نے نیگوسیشن ہوئی، یعنی خیالات ہوئے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوا، اور پھر بریفنگ دی گئی کہ کیا معاملات کیسے ہیں، اس پر اتفاق ہو گیا۔ جب اتفاق ہو گیا پھر دوسرا جو فل کورٹ وہ، اس میں قاضی فائز صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم کا بالکل کابینہ کا اجلاس بلا کے اس کو بنائیں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایجنسیوں پہ، یہ جو اداروں کی تباہی کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے، یہ ججز کے پاس شواہد ہیں تو ان کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی بات کی جائے، پہلے تحقیقات کی جائے، پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ تو یہ معاملہ اس طرح ہو گیا، لیکن اس میں خدشات موجود ہیں کہ بہت سی تباہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو الزامات انہیں لگائیں وہ الزامات موجودہ دور کے نہیں ہیں، وہ الزامات ماضی سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملاقات کی عطا بندیال سے، یعنی سابق چیف جسٹس عزت مآب عطا بندیال سے بھی ملاقات کی، اور یہ جو ہے عامر فاروق صاحب سے بھی، ان کو بھی نشاندہی کسی نے نہیں سنی۔ بہرحال اب تو سنی گئی، جب سنی گئی اور یہ بم پھٹ گیا، یعنی یہ میزائل چل گیا خط کا 6 ججز کا، تو اب اس پہ کارروائی تو ہوگی۔ تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش نہیں رہنے والے، مٹی پاندے چکر چلی گئے، وہ کہتے ہیں بھائی کڈو جو کچھ بھی ہے گا نا، سب جڑا نکلنا اج ہی نکل جائے، تاکہ اداروں کو استحکام دیا جا سکے، مضبوط کیا جا سکے، لوگوں کو انصاف کی راہیں باقاعدہ ہموار کی جا سکیں۔ اس کے طریقہ کار چاہیے کہ کابینہ اس کی منظوری دے۔ تو کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، لیکن وہ پھر ملتوی ہو گیا، پھر ایک آدھ دن میں ہو جائے گا، اس میں وہ منظوری ہو جائے گی، اس کے بعد ہوگا۔ اس کمیشن کا جو سربراہ ہوگا وہ کوئی یعنی اچھی شہرت کا مالک ریٹائرڈ جج ہوگا، نام لیا جا رہا ہے سابق نگران وزیر اعظم ناصر الملک کا، اور وہ جج تھے اور نامور آدمی ہیں اور دیانتدار آدمی ہیں، اور جیسے نگران وزیر اعظم تھے اس پر بھی ان پہ کوئی انگلیاں یا تنقید نہیں کی گئی۔ لیکن ایک اور مسئلہ بڑھا کہ جمعرات کا دن جو تھا، جو گزر گیا کل، وہ جمعرات کا دن تھا وہ کس لیے کہ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی سائفر کیس میں بھی، لیکن جناب پندادان دوست کام آ گئے۔ لطیف کھوسا صاحب عمران خان کو ملنے اٹیالہ جیل تو پہنچ گئے،
لیکن کیس پہ نہیں گئے، سائفر کیس پہ نہیں گئے جہاں ضمانت کی تھی، لہٰذا وہ پھر منتوی ہوگی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہنما، یہ وکلا، یہ نادان دوست نہیں چاہتے کہ عمران خان کی ضمانتیں ہوں، کسی طریقے سے ان کی جان چھوٹے۔ پھر کیا ہوا؟ رد عمل ہو گیا۔ رد عمل ہوا کور کمیٹی میں۔ کور کمیٹی میں جناب بہت چھتر پولا چلا جناب، یعنی لطیف کھوسہ سے جواب طلبی کی گئی، اور ان کا پوری لیگل ٹیم ایسے ہی ہے۔ اب انہیں نے تحریک چلانے کا پروگرام ہے، عدلیہ بچاؤ تحریک کا۔ انہوں نے کہا جی تحریک چلائیں گے، کیونکہ باقی جو احتجاج تو گزارا ہی ہوا، کوئی اسپیشل نہیں ہو سکا اتنی لیڈ لینے کے بعد بھی، اتنی سیٹیں جیتنے کے بعد بھی۔ اور اس کور کمیٹی میں بھی یہ بھی تنقید کی گئی کہ ہمارے منتخب ارکان اسمبلی نے اس چیز پہ، اس خط پر وہ ری ایکشن نہیں دیا جو اسے دینا چاہیے تھا، لہٰذا ان پر بھی تنقید ہوئی۔ اب اس کور کمیٹی نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی تحریک کے لیے، عدلیہ تحریک کے لیے، اور اس کمیٹی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز گل کا بھی نام، اور شہباز گل کہہ رہے ہیں مزاحمت، ڈائریکٹ لڑائی جھگڑا، بالکل کوئی برداشت یا رواداری کی بات نہیں کرنی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ کچھ لوگ باہر سے بیٹھ کے بھی یہاں کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ کور کمیٹی میں ایک طرف تو اپنی لیگل ٹیم پہ عدم اعتماد کیا گیا، اور پھر ان کی کلاس لی گئی، اور لطیف کھوسہ سارے اجلاس میں اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے کہ جناب ملاقات بہت ضروری تھی، اس کا کیا، اس کا اگلی ڈیٹ میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن وہی طفل تسلیاں، یعنی کارکن جو تھے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ جمعرات کو جناب ہو جائے گی ضمانت سائبر کیس میں بھی، اور حکومت کو ایک اور سبکی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ کس لیے؟ نادان وکلا، ماشاءاللہ یہ سارے وکلا کی ٹیم پہ، یہ صرف اسمبلیوں تک پہنچنا چاہتے تھے، ایوان تک وہ پہنچ گئے، اور باقی کوئی گل نہیں۔ تو کور کمیٹی سے بھی چھتر پولا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب اپریل کے فرسٹ ویک میں جو ہے یہ تحریک چلے گی جناب، اور اس پہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلے گی، جس کے اس خط کے حوالے سے کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور کہہ دیا ہے، اور یہ سارے فیصلے غلط ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو چودھری اعتزاز احسن ہیں وہ پھر ایک بار بولے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا جناب میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جبر اور ناانصافی کے خلاف، اور اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں ان کے ساتھ قدم بہ قدم کھڑا ہوں، اور میری پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہ مجھے تحریک انصاف نے شمولیت کی دعوت دی ہے، نہ میں شریک ہونے جا رہا ہوں، نہ میری پارٹی کو میرے موقف پر اعتراض ہے، کیونکہ میں ایک سینئر کارکن ہوں، ایک سینئر لیڈر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں اپنی جگہ ہوں، لیکن اصولی میرے موقف پر میری پارٹی کو بھی اعتراض نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔